अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पिज़्ज़ा। 24 नवंबर 2023 के इख्तिताम पे बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। देखने में बाज़ बहुत ख़तरनाक और बड़ी परेशान कुन भी लगती हैं, लेकिन मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि ओवरऑल जो सेंस ऑफ डायरेक्शन है वो बड़ी पॉजिटिव है। उसकी वजह यह है कि चौधरी निज़ामुद्दीन और हम्टी डम्टी दोनों की बेइंतहा कोशिशों के बावजूद इमरान खान के खिलाफ ना बयानिया कहीं जा रहा है, ना वो केसेस कहीं प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। वो एक एक करके ये जो केसेस हैं जिनके ऊपर बहुत मेहनत की गई, बहुत इन्वेस्टमेंट की गई, उनका बयानिया बड़ी मेहनत से बनाया गया, उसके अंदर जितने ज़राए अबलाग के अंदर इनके छोटे मोटे थे, जितने फकटोटन थे, बलोंगड़े थे, उन सबको उसमें खर्च कर दिया गया। लेकिन वो केसेस का पटाखा निकल रहा है और एक एक करके वो केसेस जो हैं वो कोलैप्स होते चले जा रहे हैं, कमज़ोर पड़ते चले जा रहे हैं। जैसे कुछ एविडेंस मैं बहुत इंटरेस्टिंग आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शेयर करूंगा, जो बिल्कुल एक बिलवास्ता तरीके से पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर वो इंफॉर्मेशन जो है उसने एंटर किया है। लेकिन इससे पहले मैं वो तमाम खबरों का, उन डेवलपमेंट्स का एक जिक्र कर दूं जो पाकिस्तान के ज़राए अबलाग में भी डिस्कस हो रही हैं। पाकिस्तान की जो एक व्हाट्सएप के ऊपर एक रूमर मार्केट है, जहां मुख्तलिफ स्पेकुलेशन हो रही होती हैं, वहां भी उनका बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा होता है। उनकी अहमियत के हवाले से बड़ा चर्चा है, उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। एक डेवलपमेंट वो है जहां लोग बड़ी बहस कर रहे हैं कि अमेरिका के सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने जेल में जाके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब से मुलाकात की है। इसकी क्या अहमियत है, हवाओं के रुख जो हैं वो बदल रहे हैं। दूसरी वो डेवलपमेंट है जहां अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बड़ा जोर ये लगा रहा है, जिसका मैंने पिछले भी लोग में जिक्र किया था, जहां मैंने कहा था कि बल्ला छीनने की कोशिश हो रही है, बल्ले के निशान की थ्रेट है कि जहांगीर खान तरीन की पार्टी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को दे दिया जाए। अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि इलेक्शन कमीशन की दर हकीकत कोशिश ये है कि इमरान खान को ये मजबूर कर दिया जाए कि वो तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप से हट जाएं। बिकॉज अगर 20 दिन के अंदर, क्योंकि अगर अगले आने वाले 20 दिनों के अंदर अंदर तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, तो इमरान खान की तोशा खाने के केस में चूंकि कन्विक्शन हो चुकी है, इसलिए वो एज ए चेयरमैन इस मुंतखब स्टेज के ऊपर नहीं हो सकते। इसमें होगा क्या, उसकी भी मैं खासी मुस्तनद किस्म की एक इन्फॉर्मेशन जो है आपके सामने रख सकता हूँ। हाजरा बेगम है या हाजरा खान है या हाजरा खातून है, गालिबन लग ये रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने खासा खर्चा करके उनकी पुरानी 2014 की जो किताब है उसमें सफ़ात ऐड करवाए, फिर अपने सारे जो बचुंगड़े थे उनको भेजा गया उस किताब की इनॉग्रेशन के लिए। लेकिन वो कुछ ज़्यादा चीज़ तरक्की नहीं कर पाएगी। लेकिन अहमियत इसकी क्या है? अहमियत इसकी यह है कि इसको भी देख लें और ये देख लें कि पिछले 24-36 घंटे में पाकिस्तान की मुमताज़ टेलीविजन एंकर पर्सन जनाब मोनिज़ा जहांगीर साहिबा, जो जिनकी वजह शोहरत यही है कि वो अस्मा जहांगीर साहिबा की साहिबजादी हैं, वो अपने एक प्रोग्राम के अंदर तीन अपने जो गेस्ट हैं उनके साथ इमरान खान और बुशरा बेगम या बुशरा बीबी की इद्दत के ऊपर सवालात करते नजर आई। और तीनों ही जो उनके गेस्ट थे, जिसमें सलमान अकरम राजा भी थे, उन्होंने उन्हें शटअप कॉल दी। मुझे वैसे बड़ी मायूसी हुई जब अस्मा जहांगीर की साहिबजादी जो हैं, जो लिबरल अपने आप को तस्वर करती हैं, जिनका पूरा एक स्टैंड पॉइंट लिबरलिज्म का है, जिनका स्टैंड पॉइंट लेफ्ट ऑफ द सेंटर है, जिनका स्टैंड पॉइंट एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, जब वो इस किस्म की चीज़ के अंदर इस तरह से खुल के सामने आती हैं तो फिर जाहिर है कि बड़ा अफसोस होता है। लेकिन ये सब चीज़ें क्या साबित करती हैं? ये हाजरा खान की या हाजरा बेगम जो कोई भी है, ये खातून जिनकी तमाम, इनकी कोई अपनी पर्सनैलिटी की अहमियत नहीं है, कोई पुरानी अदाकारा होती थी, 2014 में चली गई थी बाहर, पाकिस्तान से बाहर कहीं रहती, इनकी किताब हो या इद्दत वाला केस हो या खैबर मानिका का इंटरव्यू करवाया जाए, इन तमाम चीज़ों से हमें एक चीज़ पता चलती है कि चौधरी निज़ामुद्दीन और हम्टी डम्टी किस कदर डेस्परेट हैं, और उनका कोई हाथ ठीक तरह से पढ़ नहीं रहा। जिसकी मजीद मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। ओपन ट्रायल जो हो रहा है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का 28 तारीख को जो शुरू होगा इस्लामाबाद के जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, उसके हवाले से पाकिस्तान के कानूनी सर्कल्स के अंदर वकला की जो तमाम लोग हैं उनके अंदर बेइंतहा एक्साइटमेंट जो है इस हवाले से पाई जाती है। आर्मी में हाई लेवल के तबादले हुए हैं, जिसमें जनरल सईद जो हैं उन्होंने एक्सटेंशन नहीं ली, जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सीजीएस थे। उसके साथ ही जो गुजरांवाला के कोर कमांडर थे जनरल आमिर, वो तब्दील हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं। बहुत स्पेकुलेशन थी कि उनको एक्सटेंशन मिलेगी, वो आसिफ अली जरदारी साहब के बहुत करीब तस्वर किए जाते थे। जनरल गफूर जो कोर कमांडर कोयटा थे, वो अब प्रेसिडेंट बन गए हैं नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी के। शेर अफजल मरवत जो है वो एक फोर्स मल्टीप्लायर की हैसियत से सामने आ रहे हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, इस पर डिस्कस करना चाहिए, या शेर या मरवत साहब से डिस्कशन करनी चाहिए। और नवाज शरीफ साहब के बारे में इंक्रीजिंगली लोग ये दावा कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये चंद वो डेवलपमेंट्स हैं
جن کا ذرائع ابلاغ کے اوپر بلاگوسفیئر کی مارکیٹ کے اندر واٹس ایپ کی جو رومر مارکیٹ ہے اس میں تمام چیزوں کے اوپر چرچا ہو رہا ہے. ان میں سے چند ڈیولپمنٹس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ وہ ہے جس کے حوالے سے میں آپ سے اسکرین شیئرنگ کروں گا صرف چند سیکنڈ کے لیے. جب متحدہ عرب امارات کا جو اخبار ہے مشرق وہ یہ سٹوری رپورٹ کرتا ہے جسے پاکستان کی دنیا نیوز میں بھی ریپروڈیوس کیا گیا ہے اور یہ جواب دیا گیا ہے سپریم کورٹ پاکستان نے جو سوال اٹھایا سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے میں نے مشرق کا اخبار کہہ دیا, میرا خیال ہے مشرق بینک جو ہے متحدہ عرب امارات کا UAE کا, وہ اپنا جو جواب اور رپلائی دیتا ہے دی سو کالڈ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس القادر کا بنایا گیا ہے اس سے نتھی چیزوں میں, اور اس جواب میں یہ بتاتا ہے کہ ملک ریاض نے 190 ملین پاؤنڈ کبھی بھی حکومت پاکستان کو ٹرانسفر نہیں کیے. ملک ریاض نے یہ پیسے کبھی حکومت پاکستان کو دینے بھی نہیں تھے اور کبھی بھی برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA نے ملک ریاض کو یہ پیسے حکومت پاکستان کو دینے کے لیے یا سپریم کورٹ پاکستان کو دینے کے لیے نہیں کہا تھا. یہ مشرق بینک نے اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ پاکستان کے سامنے داخل کرائی. یہ میں اس کی اسکرین شیئرنگ صرف اس لیے کرنا چاہتا ہوں, میں اگر آپ سے اسکرین شیئرنگ اس کی کر لوں, اور جس کا مقصد میرا کیا ہے, مقصد میرا یہ ہے, یہ جوتوں کے اوپر نظر آ رہے ہیں اشتہار, یہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں مشرق UAE's مشرق بینک سبمٹس رپلائی ان سپریم کورٹ ان 190 ملین کیس. میں مقصد کیا ہے اس کا دکھانے کا, مقصد میرا دکھانے کا یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں نا کہ عربی میں یا اسلامی ٹریڈیشن میں کہتے ہیں کہ عین الیقین. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس سٹوری کی چھوٹی سی سٹوری ہے, اس کو آپ خود پڑھ لیں اور گوگل پہ ریسرچ کر کے مزید پڑھ لیں. یہ سٹوری کہتی ہے کہ مشرق بینک آف یونائٹڈ عرب ایمریٹس has said that the pound 190 million sent from the United Kingdom were not intended for the government of Pakistan. یہ حکومت پاکستان کو کبھی ملنے ہی نہیں تھے اور کبھی کوئی ایسی انسٹرکشنز نہیں دی گئیں نیشنل کرائم ایجنسی کی طرف سے کہ یہ حکومت پاکستان کو دینے ہیں. The bank on Wednesday submitted a reply to the Supreme Court along with UK's National Crime Agency's letter, اور ساتھ انہوں نے نیشنل کرائم ایجنسی کا جو اوریجنل لیٹر ہے 2019 کا وہ بھی لگا دیا ہے. According to the bank, the NCA letter showed that the UK judge invalidated the account freezing order. برطانیہ کے ایک جج نے جو اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر تھا, جس کا میں ایک پچھلے ویلاگ میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ سسپیشس ٹرانزیکشن رپورٹ کی بیسس پہ NCA نے یہ اکاؤنٹ فریزنگ آرڈر ایشو کیا ہوا تھا 190 ملین پاؤنڈ کا, اور برطانیہ کے ایک جج نے اس آرڈر کو انویلیڈیٹ کر دیا. Further, it said that the account holder did not send the funds to Pakistan at the direction of the NCA. نہ ہی NCA کی کوئی ایسی ریٹن انسٹرکشنز تھیں کہ یہ پیسے ملک ریاض کو مجبوراً پاکستان ہی بھیجنے تھے. ملک ریاض کو یہ پیسے مل چکے تھے اور ملک ریاض نے یہ پیسے بھیجے. The money was remitted to the Supreme Court's account at the direction of ملک ریاض family members who held the account. اچھا, اب میں اس کے اوپر اسٹاپ شیئرنگ کرتا ہوں. یہ مقصد میرا یہ تھا کہ یہ اسکرین کے اوپر آ جائے گی آپ میں سے جو بھی لوگ اسے, اور میں اس کا بہت بڑا پروپوننٹ ہوں کہ آپ کو چیزوں کو خود سے ریسرچ کرنی چاہیے, گوگل پہ اخبارات کے ذریعے چیزوں کو پڑھنا چاہیے, بیکاز سنی سنائی باتوں پہ سیکنڈری سورسز سے کسی ویلاگر کی بات کے اوپر ٹرسٹ کر لینا جو ہے, کسی کی زبانی بات کو سن لینا, اسی لیے میری سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے کہ میں مستند ذرائع آپ کو دکھاؤں, خواہ وہ ڈان اخبار کے ہوں, ٹریبیون کا ہو, ایکسپریس ٹریبیون کا ہو, یا نیو یارک ٹائمز کا ہو, یا واشنگٹن پوسٹ کی خبر ہو, یا ہارتس کی اسرائیلی خبر ہو, یا کسی روئٹر کی خبر ہو. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو ریفر کروں. یہی جرنلزم کی ٹریڈیشنل چیز ہے بھی کہ جو چیز پہلے پبلش ہو جائے اس کو آپ ریفر کرتے ہیں. انالیسس تو آپ تبھی کرتے ہیں, پہلے آپ ذرائع دکھاتے ہیں, فیکٹس کو دکھاتے ہیں, رپورٹرز ان فیکٹ کو رپورٹ کرتے ہیں, اسے پبلش کرتے ہیں. یہ اخبار کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے, اسرٹن کرے, جانچے کہ یہ فیکٹ ٹھیک ہے کہ نہیں. اب آپ نے کیا دیکھا, اس کی اہمیت دیکھیں کیا ہے. سارا کا سارا جو کیس بنایا گیا ہے گزشتہ چند مہینوں میں فارمر پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے اوپر, وہ یہ بنایا گیا ہے کہ عمران خان نے وہ پیسے جو حکومت پاکستان کے تھے, جو حکومت پاکستان کے اکاؤنٹ میں آنے تھے, اور حکومت پاکستان نے 190 ملین پاؤنڈ سے امیر ہو جانا تھا, وہ 190 ملین پاؤنڈ عمران خان نے ملک ریاض سے ساز باز کر کے اور ملک ریاض سے زمین لے لی 458 کنال کی القادر ٹرسٹ کے لیے, جہاں سے عمران خان کے بوجھے میں کچھ بھی نہیں آیا, بیکاز ٹرسٹیز کا کانٹریکٹ بھی سامنے آ چکا ہے جس میں عمران خان کی کوئی فائنینشیل اس میں سے پروفیٹیرنگ یا ایکومولیشن جو ہے وہ نہیں. لیکن کیس یہ تھا کہ عمران خان نے, وہ تو اب ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں کہ عمران خان کی جو ٹرسٹ ڈیڈ ہے جس میں عمران خان اور بشرا بیگم جو ہیں وہ ٹرسٹی ہیں, وہاں کسی قسم کا مالی فائدہ ان کو نہیں ہونا تھا. یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہے.
ہمیں یہ بھی پتا ہے اور ہمیں جان چکے ہیں کہ وہ سارے پیسے جو ہیں وہ کہیں گئے نہیں، وہ برطانیہ میں نہیں گئے، وہ ملک ریاض صاحب نے دبئی اور ابو ظہبی میں نہیں رکھے، بلکہ ملک ریاض صاحب نے وہ پیسے سپریم کورٹ پاکستان کو دے دیے، جہاں سپریم کورٹ پاکستان نے جب نے ایک فیصلہ کیا ہوا تھا کہ 460 بلین روپیہ، ارب روپیہ جو ہے، ثاقب نثار صاحب کا یہ ڈیسیجن ہے کہ وہ بحریہ کراچی نے سپریم کورٹ پاکستان کے پاس جمع کروانے تھے، اس کی ایک الگ ڈیٹیل ہے جو اس میں اس وقت نہیں جا سکتا۔ اب یہ سب چیزیں ہمیں پتہ تھیں، اب ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ یہ پیسے کبھی حکومت پاکستان کو ملنے ہی نہیں تھے۔ نیشنل کرائم ایجنسی نے جو لیٹر بھیجا ہے بینک کو، مشرق بینک کو متحدہ عرب امارات میں، اس میں کوئی ایسی انسٹرکشن تھی ہی نہیں، نہ ہی اس میں یہ مجبور کیا گیا اس NCA کے لیٹر کے اندر کہ ملک ریاض کو نیسیسریلی سپریم کورٹ پاکستان کو یہ پیسے دینے تھے۔ اب اس ساری چیز کو پرسپیکٹو میں لے کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس کا پٹاخہ پھٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ کیا دیکھیں گے القادر ٹرسٹ میں؟ آپ صرف شرمندگی دیکھیں گے، اب صرف جو سائفر کیس میں بہت جلدی شرمندگی آنے والی ہے وہی شرمندگی آپ جو ہے وہ اب دیکھیں گے القادر ٹرسٹ کیس میں۔ مجھے کئی دفعہ، میں آپ کو ایڈمٹ کروں، مجھے کئی دفعہ بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ یار یہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے، اور یہ عمران خان نے جو اتنی بڑی جنگ شروع کر دی ہے پوری دنیا کے ساتھ، اس میں ہماری بھی ساتھی بچ گئی ہے مفت میں۔ ہم اتنی بڑی لڑائی کے قابل نہیں تھے، نہ ہی کوئی اتنے کمانڈو تھے، نہ ہم نے سوچا تھا کہ اس قسم کی کوئی ہوگی، لیکن پھر مجھے حوصلہ یہ آتا ہے کہ نہیں، ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک طرف تو پاکستان کا سسٹم شریف اور زرداری کو اور حنیف عباسی کو شریف ثابت کر رہا ہے، انہیں آنےسٹ ڈکلیئر کر رہا ہے، اور عمران خان جیسے شخص کو کرپٹ ڈکلیئر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ رہا نہیں جاتا، پھر آپ کو سٹینڈ لینا ہی پڑتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بھی جو ہزاروں لوگ ہیں، آپ کی بنیادی وجہ یہ ہے، یہ بنیادی وجہ عمران خان کی نہیں ہے۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ عمران خان نے بہت غلطیاں کی ہیں، لیکن عمران خان کی جو غلطیاں ہیں وہ ریال پالیٹکس سے ان کا تعلق ہے۔ عمران خان کی غلطیاں یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے عدت کی مدت مقرر نہیں کی ہے، عمران خان کی غلطی یہ نہیں ہے کہ عمران خان نے کرپشن کی ہے، کوئی پیسے لے کے دھڑ گیا ہے، ملک ریاض سے کوئی فائدہ اٹھایا۔ یہ عمران خان کی غلطی نہیں ہے کہ وہ عثمان بزدار سے اپنا کوئی کمیشن لیتا تھا۔ یہ عمران خان کی غلطی یہ نہیں ہے کہ اس نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی کام کیا، یہ عمران خان کسی فورن پاور کا ایجنٹ تھا، یہ غدار تھا۔ عمران خان کی جو غلطیاں، جو مسٹیکس ہیں، وہ خالصتاً پولیٹیکل سفیر کے ڈائنامکس کو نہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ہیں۔ بہرحال دی گڈ تھنگ از دس کہ ایک اور کیس آپ کے سامنے اڑ گیا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ میری بات یاد رکھیں، یہ سائفر کیس جس میں کبھی ڈیتھ پینلٹی، کبھی عمر قید کی بات ہوتی ہے، جس کا اوپن ٹرائل 28 تاریخ کو شروع ہو رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ سائفر کیس بھی سٹینڈ نہیں کر سکے گا اگر وہاں پہ میڈیا کو آنے کی پرمیشن مل گئی، اگر وہاں پہ ڈان، ٹریبیون، نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، روئٹر اور وہاں پر وکلا موجود ہوئے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو پورا کیس ہے یہ دھڑام کر کے گرنے لگ جائے گا، اور بڑی شرمندگی ہونی ہے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے یہ فضول واحد سائفر کا کیس جو ہے وہ بنایا ہوا ہے۔ اب میں آ جاؤں الیکشن کے اوپر۔ دیکھیے، پاکستان کے انتہائی ممتاز اینکر پرسن اور پولیٹیکل کامنٹیٹر، ویلاگر جو ہیں، وہ تو میرا خیال ایک آدھ دن پہلے باقاعدہ انہوں نے بہت ہی سرٹینٹی سے، یقین سے یہ کہہ دیا ہے، صابر شاکر صاحب کا ذکر کر رہا ہوں، صابر شاکر صاحب نے کہہ دیا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں، انہوں نے شاید یہ نہیں کہا، انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ کنفرم کرتا ہوں کہ 8 فروری 2024 کو الیکشن نہیں ہونے لگے، اور جو پریزیڈنٹ انٹرم کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے پرائم منسٹر جناب انوار الحق کاکڑ صاحب کا، وہ بالکل ذہنی طور پہ یہ الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ ایک لمبی اننگ کا سوچ رہے ہیں۔ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایویڈنسز یہ دیں کہ PIA کی پرائیویٹائزیشن پہ حکومت کام کر رہی ہے۔ کچھ منسٹرز فیڈرل لیول میں، کچھ پروونشل لیول میں، جنہوں نے اجازت مانگی کہ ہم الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں اجازت دیں، ہم ریزائن کرنا چاہتے ہیں، ان کو کہا گیا کہ الیکشن ابھی ہو ہی نہیں والے، جلدی نہ کریں، آرام سے بیٹھیں، اور یہ بھی کہ نواز شریف صاحب کو سمجھ آ جائے گی ان کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ تو ان کی ہے ساری انفارمیشن، لیکن ایک اور سورس سے مجھے یہ بھی پتا چلا کہ تھرسڈے، جمعرات کے دن، مری میں، اس کو آپ انڈیپینڈنٹلی بھی ویریفائی کر لیں جتنی ریسرچ کر سکتے ہیں، مری کے اندر محسن نقوی صاحب، جو پنجاب کے تحد قیامت رہنے والے چیف منسٹر ہیں، ان کی نواز شریف صاحب سے مری میں ملاقات ہوئی، اور اکارڈنگ ٹو دی سورس نواز شریف صاحب نے ان سے یہ ڈسکس کیا کہ الیکشن سے کو آگے کرنے کا، ڈیلے کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو سورس ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ نواز شریف کا کیمپ جو ہے وہ شدید پینک کا شکار ہے، بیکاز نواز شریف صاحب نے اسیسمنٹ کر لی ہے، اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ اس سٹیج پہ اگر 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوتے ہیں تو یہ الیکشن ان کو مطلوبہ نتائج، باوجود اس کے کہ پورا چودھری نظام الدین کا سسٹم ان کے ساتھ کھڑا ہے، بیرونی طاقتیں ان کے ساتھ کھڑی ہیں، ان کی تمام تو سپورٹ ان کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود نواز شریف صاحب میں کانفیڈنس نہیں آ رہا الیکشن کے حوالے سے، اور نواز شریف چاہ رہے ہیں کہ ان انتخابات کو ایک بار پھر ملتوی کر دیا جائے، مین میرے کیسز ویسز جو ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی چیزیں جو ہیں یہ اب چھپی تو نہیں ہیں، یہ ڈاکومنٹڈ تو نہیں ہے، یہ کوئی ہیڈ لائن تو نہیں ہے،
لیکن صابر شاکر صاحب اپنے ذرائع کی بیسس پہ یہ کہہ رہے ہیں اور میرا ذرائع ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. ان کا بھی کہنا ہے کہ نواز شریف صاحب اس الیکشن کی, صابر شاکر صاحب تو بیسکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہونے نہیں ہے, وہ ان کو کنفرمڈ ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے. میرا جو سورس ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ نواز شریف صاحب خود بھی نہیں چاہ رہے کہ 2008 فروری 2024 کو الیکشن ہو. یعنی ہمٹی ڈمٹی sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses, all the king's men couldn't pull Humpty Dumpty together again. کچھ دن پہلے نواز شریف صاحب کے کلوز ایک بہت سورس ہیں, ان سے میری بات ہوئی تھی. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یار 8 فروری کو الیکشن ہوں گے؟ انہوں نے کہا ڈن ہے, ہر صورت الیکشن ہوں گے. نواز شریف صاحب اس کے لیے بہت زبردست طریقے سے تیار ہے. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے, کہیں آفیشلی یہ نہیں آیا لیکن ایک فیلنگ ڈیولپ کر رہی ہے کہ نواز شریف فروری 2024 کے الیکشن سے کنی کترانے کی کوشش ہے وہ کر رہے ہیں. اب اس کو ہم ساتھ یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کی صورتحال اس طرح سے ہو گئی ہے کہ جیسے ایک لڑکی ہے جو شادی نہیں کرنا چاہتی, لیکن اس کے سارے ماں باپ, خاندان شاندان جو ہے نا, وہ سب تیار ہیں کہ اس کی شادی جو ہے وہ کرا کے چھوڑنی ہے اس آدمی سے جس سے وہ شادی نہیں کرنا چاہتی. اس کیس میں شادی جو ہے وہ 8 فروری 2024 کے الیکشن جو ہے وہ لگ رہے ہیں. نواز شریف صاحب کی جو ساری کوششیں ہیں خواتین کے اگزامپلز اور قصوں کے حوالے سے عمران خان کے اوپر کیچڑ اچھالنے والی, یہ کہیں نہیں جا رہی ہیں. یہ کہیں نہیں جا رہی ہیں. صرف یہ شو کر رہی ہیں وہ ڈیسپریشن جو چودھری نظام الدین کے اور ہمٹی ڈمٹی کے کیمپ میں پائی جاتی ہے, اس کا کوئی رزلٹ نہیں نکل رہا. اب آ جائیں اس انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پہ جس کو آپ تسلسل سمجھ سکتے ہیں میرے پچھلے ویلاگ کا, جس میں نے بہت تفصیل سے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن تھریٹن کر رہا ہے, ایک طرح سے اسپیکٹر کھڑا کر رہا ہے کہ بلے کا نشان, بیٹ کا جو نشان ہے وہ جناب جہانگیر خان ترین صاحب کی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی کو مل سکتا ہے اور عمران خان کی پارٹی اس بلے کے نشان سے محروم ہو جائے گی. میں نے پوری بات میرا خیال نہیں کی, مجھے اصل میں اور ٹھیک مجھے خود کلیئرٹی بھی نہیں تھی, آئی مسٹ ایڈمٹ. سچویشن وہاں پہ یہ ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ الیکشن کمیشن کی پوری کوشش ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن فورس کیے جائیں. چونکہ ان 20 دنوں میں عمران خان کی کنوکشن ہوئی ہے توشہ خانے کے کیس میں, ان کا سینٹینس سیٹ اسائڈ کیا تھا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے, لیکن ان کی کنوکشن جو ہے وہ وہیں پہ. تو چونکہ ان کی کنوکشن ہے وہ اس موقع پہ اگر انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اس کے چیئرمین منتخب نہیں ہو سکتے. اور اس حوالے سے جو کور کمیٹی ہے اس میں میٹنگز وغیرہ بھی ہوئی ہیں کہ اگر دو آپشنز ہیں. ایک آپشن ہے کہ تحریک انصاف اپنا بلے کا سمبل لوز کر دے, پارٹی کا نشان ختم ہو جائے, جس کی بہت بڑی اسٹریٹجک مسئلہ کھڑا ہو جائے گا, کیسے آپ لوگوں کو لوگ آئیڈینٹیفائی کریں گے, جس کی سائیکولوجیکل ڈائمینشن کیا ہے وہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بہت تفصیل سے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ امیج امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور دوسرا کمپرومائز یہ, یا بلے کو جانے دیں اور عمران خان اور انٹرا پارٹی الیکشن کے رزلٹ جمع نہ کروائیں, یا یہ کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروائیں اور عمران خان خود ذاتی طور پر کسی مناسب شخص کو ٹیمپرری طور پہ, جب تک کہ ان کی کنوکشن سیٹسفائڈ نہیں ہوتی, اس کو وہ چیئرمین کی اس کو چیئرمین بنا دیں, مطلب اپنی پاور اس کو ڈیلیگیٹ کر دیں. وہ پریکٹیکلی چیئرمین تو نہیں ہوگا اس کیس میں, چیئرمین تو عمران خان ہی ہوں گے, لیکن قانونی ریکوائرمنٹ پوری کرنے کے لیے اس کو چیئرمین بنا دیا جائے. اس کے حوالے سے تحریک انصاف کے اندر ڈسکشنز ہوئی ہیں, ان کی کور کمیٹی میں بھی ڈسکشنز ہوئی ہیں, اور یہ میں کنفرم کر سکتا ہوں. لیکن ایک انتہائی ریلائبل سورس نے تحریک انصاف سے مجھے یہ کہا ہے کہ عمران خان کے جو وکلا ہیں, سینئر وکلا ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو چیئرمین کے عہدے سے, پوزیشن اور ٹائٹل سے ہٹنا نہیں پڑے گا. اور یہ وکلا جو ہیں جس میں حامد خان صاحب بھی شامل ہیں, یہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ اس کا ایک حل نکال لیں گے. حل کیا ہوگا؟ ان آل پروبیبلٹی وہ الیکشن کمیشن کی ڈٹرمنیشن کو ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کریں گے. سو اس لحاظ سے اگلے 3 ہفتے جو 20 دن ہیں وہ بڑے کروشل ہیں. یہ ایک سچویشن ہے جو میں آپ کے سامنے, مجھے ویسے لگ گیا ہے کہ حل وہ نکال ہی لیں گے. اس کا میری پرسنل فیلنگ ہے کہ حل نکال لیں گے. اب آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر جس کا بہت چرچا ہو رہا ہے چند دنوں سے. پہلی دفعہ اس کا چرچا یعنی کہ امریکہ کے ایمبیسڈر نے ڈونلڈ بلوم نے عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات کی, اڈیالہ جیل کے اندر, اور یہ سٹوری چھپی تھی 6 دن پہلے ڈیلی ٹائمز کی, جو پبلیکیشن تھی جس کو کبھی نجم سیٹھی صاحب نے قائم کیا تھا. پتہ نہیں وہ ایکٹیو اس کی مینجمنٹ کرتے ہیں کہ نہیں. اور اس میں کوئی کورسپونڈنٹ یا اینکر پرسن ہے نیا دور کے, پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا, اعجاز یا سم تھنگ, ان کو ریفر کیا گیا تھا. انہوں نے یہ کلیم کیا تھا کہ ڈونلڈ بلوم امریکی نجات جو پرزنر ہیں, جو ڈوئل سٹیزنز ہیں, امریکی نجات پرزنرز ہیں, ان کو ملنے, ان سے ملاقات کرنے اڈیالہ جیل میں پہنچے. وہاں پھر ان کی عمران خان سے بھی مڈبیر ہوئی, اور عمران خان کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے کیسز میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے, آپ اپنی پارٹی کو روکیں, ہمیں اس کے اندر نہ. وہ سے سٹوری لگتی تھی بہت 2 نمبر ہے, اس کو اگر آپ پڑھیں, وہ جو ڈیلی ٹائمز کی سٹوری ہے, ڈیلی ٹائمز کی نہیں, سوری میں نے غلط کہہ دیا, میں خیال فرائیڈے ٹائمز کی سٹوری ہے. یہ فرائیڈے ٹائمز کی سٹوری ہے جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. تو میں نے اس کا ذکر بھی پہلے نہیں کیا تھا بیکاز آپ اس سٹوری کو جب پڑھتے ہیں تو وہ آپ کو بہت 2 نمبر لگتی. اس سے چند دن پہلے پرویز الہی صاحب نے یہ کلیم کر دیا تھا جب وہ لاہور میں ایک عدالت کے سامنے آئے,
کہ یورپین یونین کے ریپرزنٹیٹیوز اور نمائندوں نے یا IMF کی ٹیم نے عمران خان صاحب سے جیل کے اندر ملاقات کی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں پرویز الہی صاحب نے اپنے اس بیان کی تردید کر دی ہے۔ غالباً تردید میں نے دیکھی نہیں ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ انہوں نے اس کی تردید کر دی ہے۔ جب پرویز الہی صاحب کا وہ بیان سامنے آیا تھا، میں نے اس کو ڈسکس نہیں کیا تھا بیکاز مجھے اس کی صحت پہ اس وقت بھی شک تھا۔ ابھی سچویشن کیا ہے؟ ابھی سچویشن یہ ہے کہ امریکن ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم کی عمران خان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ میں نے یہ چیک کیا ہے، کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ بکواس ہے یہ کیوں یہ خبر پھیلائی جا رہی ہے؟ اس کے کیا مقاصد ہیں؟ غالباً اس میں کہ جس طرح سے خبر لکھی گئی ہے یہ ڈیلی ٹائمز یا اس کی فرائیڈے ٹائمز کی، وہاں تو یہ دکھانے کا مقصد ہے کہ عمران خان امریکہ کی بہت مدد مانگنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور امریکن انویسٹر نے کہا ہے کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ کہ آپ ہمیں اس میں نہ گھسیٹیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا آپ کا اور حکومت و فوج وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ تو یہ خبر ایک خاص اینگل سے لگائی گئی ہے، لیکن ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہوئی، اور اس کے اوپر جو ساری بحث ہو رہی ہے واٹس ایپ کے اوپر، وہ ایک مس پلیسڈ قسم کی بحث و اسپیکولیشن ہے، جس میں لوگ ایک قوم کا امیدوں کے گھوڑے جو ہیں وہ دھڑا دیتے ہیں۔ کہاں کھڑی ہے صورتحال امریکہ پاکستان کے حوالے سے؟ اس کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ وہ کون سے 3 ممالک ہیں جن کا میں بار بار ذکر کرتا ہوں، جن کی تمام تر طاقت جو ہے وہ ہمٹی ڈمٹی کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کے باوجود ہمٹی ڈمٹی کی کہانی کہیں پہنچ نہیں پا رہی، ہمٹی ڈمٹی کا قافلہ کہیں نہیں پہنچ پا رہا۔ وہ میں پھر اس کے حوالے سے ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ ابھی میں آپ کو یہ کم از کم کہہ سکتا ہوں کہ امریکن ایمبیسڈر کے ساتھ عمران خان کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی، تاہم آئے، اور نہ ہی یورپین یونین کے ریپرزنٹیٹیوز کی ہوئی ہے۔ وہ پرویز الہی صاحب کی خبر بھی غلط تھی۔ تاہم IMF کا جو مشن ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہے، لیکن جو پریزنٹ رجیم ہے پاکستان میں، وہ IMF کو اس کی پرمیشن نہیں دے رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کی کیا سگنیفیکنس ہے، اس کی میں بعد میں بات کروں گا۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔